बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ो। नाजरीन, आज तो एक हम बात करेंगे इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जो कांग्रेस में स्पीच हुई है उसके हवाले से तफसीली बात करेंगे, और दूसरा हम जो इस टाइम मुल्क की सूरत हाल चल रही है और जो जमात इस्लामी की जानिब से एक बहुत बड़ा धरना इस्लामाबाद में जो है वो जारी है उसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले नाजरीन, हम कांग्रेस में जो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक स्पीच की है, एक लंबी चौड़ी स्पीच की है, उसके हवाले से बात करते हैं कि ये स्पीच दरअसल एक ऐसे हारे हुए शख्स की स्पीच नज़र आई है जो कि जंगी मैदान में भी शिकस्त तकरीबन खा चुका हुआ है, और साथ ही दुनिया के जो मामलात है, दुनिया की जो सपोर्ट है वो भी इसको अब हासिल नहीं रही। और इसकी जो स्पीच है नाजरीन, ये टोटली एक मायूस जो एक हुक्मरान मुल्क का होता है उसकी स्पीच है, और उसमें उसने बेशुमार जो सी हैं वो गलत बयानियाँ और गलत जो से हैं वो बातें की हैं। अमेरिकन अवाम को जो है वो गुमराह करने की कोशिश की है, और सपोर्ट हासिल करने के लिए इस नेतन्याहू ने ऐसी बातें घड़ी हैं कि जो कि पूरी दुनिया के मीडिया के अंदर जो सी हैं वो सामने आ चुकी हुई हैं, उसको नेतन्याहू साहब जो से हैं वो झुटलाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसमें नाजरीन उन्होंने एक तो जो 7 अक्टूबर का जो वाक़या हुआ इसराइल के अंदर उसको इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया, और उसको एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक जो है वो करार दिया, और ऐसी मजलूमियत की स्टोरियाँ उन्होंने सुनाई कि किस तरीके से वहाँ पर बेगुनाह जो इसराइली थे उनको, उनके बच्चों को, उनकी फैमिलीज़ को जो है वो हमास के जो लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल करते रह गए कि दहशतगर्द जो थे उन्होंने किस तरीके से जुल्म का निशाना बनाया। लेकिन जब बात आई अपनी जंग के हवाले से, जब बात आई बेगुनाह बेकसूर मासूम बच्चों को जो है वो शहीद करने के हवाले से, और एक नस्ल कुशी का जो सिलसिला जारी है उसके हवाले से, तो उसमें बिल्कुल ही वो हर चीज़ से ही मुकर गए। उन्होंने बताया कि मैंने बहुत से जो है वो जंगी मकामात का दौरा किया, वहाँ मैंने अपनी फ़ौज से पूछा कि कितने सिविलियन जो से हैं वो इस जंग में मारे गए हैं, तो हमारे जो फ़ौजियों ने बताया कि बहुत ही कम, बहुत ही मामूली तादाद में जो है वो सिविलियन वो हमारी जंग जो हम अटैक कर रहे हैं उसमें मारे गए हैं। उन्होंने कहा जी असल में ये जितनी जो सी है वो अमवात हुई हैं ये ख़ुद हमास के जो अपना वो हैं दहशतगर्द हैं, उनके जो हमले हैं जो उन्होंने अस्पतालों में स्कूलों में किए, ये उनके हमलों की वजह से जो है ये अमवात हुई हैं। और बड़ा झूठ जो सा उन्होंने गलत बयानी की। उन्होंने बताया कि जी वहाँ पर कहा जा रहा है कि खुराक नहीं पहुँचने दी जा रही, वहाँ पर लोग जो से हैं वो भूख से मर रहे हैं, तो ये भी उन्होंने कहा जी ये गलत है, ये ऐसी बात नहीं है। 48,000 से ज़ायद ट्रक जो से हैं वहाँ दाखिल हुए हैं उस जो है वो फ़लस्तीन और गज़ा के जंगी इलाके के अंदर, और वहाँ पर लोगों को खुराक जो सी है भरपूर तरीके से मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। ये गलत जो से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वहाँ पर खुराक नहीं पहुँचाई जा रही। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये खुराक इसलिए घट पहुँच रही है वहाँ पर कि हमास के जो टेररिस्ट हैं वो इस खुराक के जो ट्रक्स जाते हैं या जो गाड़ियाँ जाती हैं उनको वो लूट रहे हैं। तो ये एक और नेतन्याहू साहब की जानिब से कि ये प्रोपेगेंडा मैं इसे कहूँगा कि वो किया गया। और उधर नाज़रीन उनकी पूरी स्पीच के अंदर अगर घंटे की स्पीच थी तो 15 या 20 मिनट की जो सी है वो उनकी स्पीच थी, और बाकी तकरीबन 30-40 मिनट की जो सी हैं वो सिर्फ तालियां थी। यानी कि नेतन्याहू साहब जो से वहाँ पर खड़े हुए तालियों की गूंज के अंदर जो कि हर 2 सेकंड 5 सेकंड के बाद बजाई जा रही थी उस कांग्रेस की जानिब से, उसके अंदर खड़े होकर वो शायद अपने आप को जीते हुए और बहुत बड़े कद काट के जो से हैं वो सरबराह समझ रहे हों। लेकिन पूरी दुनिया को ये मालूम है, पूरी दुनिया ये जानती है, और ये बरमला इंटरनेशनल जो कोर्ट है ये भी डिक्लेयर कर चुकी हुई है कि इसराइली जो फोर्सेस हैं उन्होंने वहाँ नस्ल कुशी की इंतहा की हुई है। तारीख़ में ऐसी मिसाल नहीं मिलती जो वहाँ पर नस्ल कशी की है, और जिस तरीके से मासूम बच्चों को जो है वो शहीद किया जा रहा है, जिस तरीके से वहाँ खुराक नहीं पहुँचने दी जा रही, और एक क़यामत का जो है वहाँ पर वो मंजर है। अब वहाँ पर मौसूफ जो वज़ीर आज़म साहब हैं इनके इसराइल के,
وہ مزید فرما رہے ہیں کہ یہ سارا جو کچھ جنگ کا معاملہ ہوا ہے، یہ جتنی بھی حماس کی جو دہشت گردی ہوئی ہے، اس کے پیچھے دراصل ایران جو ہے وہ ملوث ہے۔ یہ ساری سپیچ کا جو اگر کنکلوژن کیا جائے، اس کو مختصر الفاظ میں بیان کیا جائے، تو یہ پوری سپیچ دو باتوں کے اوپر محور کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ ایک تو ایران کے حوالے سے وزیر اعظم اسرائیل بار بار یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے، امریکن عوام کو یہ میسج دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ دراصل ایران ہمارا دشمن نہیں ہے، ایران اصل میں امریکہ کا دشمن ہے۔ آج اگر ایران کی جانب سے یہ معاملات جو سے اسرائیل کے ساتھ ہو رہے ہیں تو اگلا نشانہ جو ہے وہ امریکہ ہوگا، یعنی کہ وہ خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے امریکن عوام کو، اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ سارا جو دہشت گردی، یہ جنگ، یہ جو کچھ بھی ہے، ان کے الفاظ کے مطابق وہ اس کے پیچھے ایران ہے۔ ایران ہی ان ساروں کو، جتنی بھی یہ تنظیمیں، جتنے بھی یہ لشکر کام کر رہے ہیں وہاں پر، فوجیں جو ان سے لڑ رہی ہیں اسرائیل سے، اس کو ساری سپورٹ جو ہے وہ ایران کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ اور وہ انہوں نے برملا کہا کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ امریکہ کا دشمن ہے، ہماری جنگ جو ہے وہ امریکہ کی جنگ ہے، اور ہماری جیت جو ہے وہ امریکہ کی جیت ہے۔ بار بار وہ اس چیز کو بہت رپیٹ کر رہے تھے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ اور امریکہ جو سے ہیں وہ بالکل ایک ہی پوزیشن کے اندر ہیں، اور یہ ساری جنگ جو ہو رہی ہے، یہ سارے جو معاملات ہو رہے ہیں جس میں امریکہ بھی جو ہے ان کے شانہ بشانہ جو ہے وہ کھڑا ہے، اس میں شک بھی نہیں ہے۔ انہوں نے جو صدر یو ایس اے ہیں جو بائیڈن، ان کی بھی بہت تعریف کی اور ان کا بھی شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے کس طریقے سے آؤٹ آف دی وے جا کے جو ہے وہ اسرائیل کی سپورٹ کی، جنگی لحاظ سے بھی اور مالی لحاظ سے بھی۔ تو یہ وہاں پر وہ بولتے رہ گئے ہیں، لیکن در حقیقت میں ان کا جو لہجہ تھا، ان کی جو باڈی لینگویج تھی، اس سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بہت ڈپریس ہیں، اور وہ یہ جنگ تقریباً ہار چکے ہوئے ہیں۔ وہ بار بار دنیا سے اپیل کر رہے تھے کہ بلکہ دنیا کیا، وہ تو اپنی خود جوئش جو سی ہے قوم ہے، ان سے بھی جو سے وہ اپیل کر رہے تھے کہ آپ حماس کے پروپیگنڈے میں نہ آئیں، آپ ہمارے ساتھ آ کے ٹھہریں۔ وہ مطلب دہشت گردی کر رہے ہیں، وہ امریکہ کی عوام سے بھی مطالبہ کر رہے تھے، کیونکہ ناظرین اتنے بڑے بڑے مظاہرے جو اسرائیل کے خلاف ہوئے ہیں، وہ شاید مسلم کنٹریز کے اندر اتنے بڑے مظاہرے نہیں ہوئے جتنے مظاہرے جو سے وہ یورپین کنٹریز کے اندر، اور خصوصاً امریکہ کے اندر جو سے وہ ہوئے ہیں، ان کی یونیورسٹیز کے اندر جو سے وہ بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں۔ تو وہ اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آئے، اور یہ میسج دیتے ہوئے نظر آئے، اور جس کے اوپر ہر 2 سیکنڈ کے بعد کانگریس کی جانب سے جو ہے وہ تالیوں کی گونج جو سی ہے وہ 1-2 منٹ کے لیے گونجتی رہتی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دنیا فتح کر کے نیتن یاہو جو ہے وہ ان کے درمیان موجود ہے، یا امریکہ کو جو ہے وہ پتہ نہیں کس ترقی کی بلندیوں کے اوپر جو ہے نیتن یاہو وہ لے گیا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا جا رہا تھا، جو بڑا حیران کن تھا کہ امریکہ جیسی ایک جمہوری جو ہے وہ ملک جو ہے جہاں پر انسانیت کی انتہائی قدر کی جاتی ہے، اور وہاں پر پوری امریکہ کی اکثریت جو سی ہے وہ اس جنگ کے خلاف ہے، اور اسرائیل کی اس نسل کشی کے جو معاملہ ہے اس کے سخت خلاف ہے، ادھر وہاں پر ان کی اپنی کانگریس جو سی ہے وہ ایک ایسے شخص کے لیے بار بار تالیاں بجاتی نظر آئی جس شخص کے ہاتھ پر ہزاروں معصوم جانوں کا جو ہے وہ خون لگا ہوا ہے۔ تو یہ ناظرین وہاں پر سلسلہ جو ہے وہ نظر آیا۔ اس کے بعد انہوں نے صدر ٹرمپ کے ساتھ، جو سابق صدر ٹرمپ کے ساتھ بھی ملاقات کی۔ وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ملاقات شاید اتنی خوشگوار نہیں تھی، کیونکہ سابقہ صدر ٹرمپ جن کا بہت ہی زیادہ اب کہا جا رہا ہے کہ اگلے بھی ممکنہ صدر امریکہ کے جو سے وہ ٹرمپ ہی ہوں گے، تو ان کی جانب سے اور ان کے جو نائب الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ان دونوں کی جانب سے اسرائیل کو اس جنگ کی فوری بندش کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اسرائیل جو سے وہ پوری دنیا میں وہ اکیلا ہو چکا ہوا ہے، تو اس کو اب اپنی اس جو یہ ظلم و زیادتی کر رہا ہے اس سے اب باز آنا چاہیے، اس کو اب روک دینا چاہیے، اور یہ جنگ بندی اب لازم ہو چکی ہوئی ہے۔ تو ان کی جانب سے یہ جو ملاقات ہوئی ہے وہ شاید نیتن یاہو کے لیے اتنی خوشگوار نہیں تھی، لیکن کانگریس کے اندر ان کا جس طریقے سے استقبال کیا گیا، اور انہوں نے اپنے ایک ایک فوجی کا تعارف وہاں کرایا، ان کے قصے بیان کیے کہ کس فوجی نے کتنے معصوم جو ان سے ہیں وہ شہریوں کی جانیں لیں، اور اس کے اوپر یہ جمہوریت کے علم بردار جو ان سی ہے یہ طاقت اور ملک جو ان سے ہے، اس کی کانگریس تالیاں بجا بجا کے اس کو اپریشیٹ کرتی ہوئی نظر آئی۔ یہ انتہائی دکھ اور افسوس کا مقام ہے، اور خاص طور پہ یہ مسلم ممالک کے جو حکمران ہیں ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ
کہ ایک مسلم ملک کے معصوم شہریوں کے ساتھ جو ظلم و ستم گزشتہ 8-9 مہینوں سے جاری ہے، اور یہ ہمارے اسلامی کنٹریز جو ان سے ہیں یہ صرف باتوں کی حد تک جو ان سے وہ اس کا وہ اظہار کرتے ہیں، بیانات دے دیتے ہیں، اور کچھ بھی عملی جو ان سے وہ قدم ایسا نہیں اٹھایا گیا جس سے یہ جو نسل کشی ہے یہ روکی جا سکے، جو کوئی جنگ کا یہ رستہ جو ان سے یہ بند ہو سکے، اور وہ معصوم جو ان سے غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو اس ظلم اور بربریت سے نجات مل سکے۔ تو یہ لمحہ فکریہ اس مسلم ممالک امت مسلمہ کے لیے ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ طاقتیں جو ان سے ہیں یہ اکٹھی ہو کے جشن منا رہی ہیں، ہزاروں فلسطینی اور غزہ کے مسلمانوں کو شہید کر کے ان کو بھوکا اور پیاسا مار کے وہاں پر تالیاں بجائی جا رہی ہیں، جس سے کسی بھی مسلمان کا جو خون ہے وہ کھول اٹھتا ہے کہ یہ کس طریقے کا سلسلہ ہے، یہ کس طرح کا ظلم ہے۔ تو ناظرین یہ بہرحال اب سوچنا ہوگا، ہمارا ملک بھی ماشاءاللہ پاکستان بھی ایٹمی طاقت ہے، ہمارے سپہ سالار کو، ہمارے جرنلز کو یہ میسیج اب دینا ہوگا بڑی سختی کے ساتھ اسرائیل کو اور امریکہ کو کہ یہ ظلم اب مزید برداشت نہیں ہونے دیں گے، اور ایک کردار پاکستان کو اپنا جو ان سے ایک بڑے کا کردار جو ان سے وہ ادا کرنا ہوگا، اور یہ اب وقت کی ضرورت بن چکا ہے۔ ناظرین دوسری طرف ہم آئیں تو ہمارے ہی ملک کے اندر افراتفری، ایک دھند، ایک سموک کی سی سیاسی جو ان سے وہ صورتحال ہے، اور کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آتی، ایک اختلاف کا، ایک مخالفت کا، ایک تناؤ کا سلسلہ انتہائی شدت سے جاری ہے، اور اب تو رئیس کثر اس بات پر جو سے وہ سامنے آئی ہے، اور حیرانگی کی صورتحال یہ سامنے آئی ہے کہ اتنا عدم برداشت ان سے حکومت کی جانب سے ہو چکا ہے کہ ایک جماعت جو عوام کی جو ان سی ہے وہ مشکلات کو، ان کی تکلیفوں کو دیکھتے ہوئے ایک احتجاج کے لیے نکلی ہے، جماعت اسلامی، تو آپ ان کے لیے بھی ایسا برتاؤ کر رہے ہیں، دفعہ 144 لگائی جا رہی ہے، پکڑ دھکڑ کی جا رہی ہے، ان کے بزرگ جو ارکان ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ کس قسم کا رویہ ہے حکومت کا؟ یہ اتنی ہی جسے کہیں کہ نااہلیت کے اس پوزیشن پہ پہنچ چکی ہے کہ وہ ایک عام سی ایک پرامن ریلی کو بھی جو ان سے وہ اجازت نہیں دے سکتی۔ اتنے ڈرے ہوئے خوفزدہ ہو چکے ہیں وہ حکومت والے کہ یہ تو عوام کے لیے نکلے تھے، آپ کا مسئلہ، آپ کی پریشانی، آپ کا خوف پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اور پی ٹی آئی کا حال دیکھیں تو وہ صرف اپنے معاملات، اپنے لیڈر کی آزادی، اپنے عدالتی فیصلے، اپنے معاملات کے حوالے سے جو ان سے وہ احتجاج کرتے، بھوک ہڑتال کرتے اور سارا کچھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہ معاملہ جو کہ ایک عوام کا جینون ترین معاملہ ہے، جو اس ٹائم پاکستان کے سب بڑے معاملات سے بڑھ کر یہ معاملہ ہے، جو یہ بجلی کے بلوں کا بم ہے، یہ اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا، یہ اگر فوری طور پر اس کا کوئی حل نہ نکالا گیا تو یقین کریں پاکستان کی غریب عوام، پاکستان کا سفید پوش طبقہ آپ کو خودکشیاں کرتا نظر آئے گا۔ یہ بالکل ہی ان کے ساتھ ظلم کی انتہا ہے، یہ ناانصافی کی انتہا ہے جو ایک بجلی کے بلوں کی صورت میں، اکیلی صرف ایک بجلی کے بلوں کی صورت میں ہو رہی ہے، باقی مہنگائی کے معاملات جن سے ہیں وہ اس سے علیحدہ ہیں۔ تو یہ افسوسناک صورتحال ہے، اس پہ جتنی شدید مذمت کی جائے کم ہے کہ جماعت اسلامی جو ایک عوامی کاز کے لیے نکلی ہے، عوام کی مشکل اور تکلیف کو دیکھتے ہوئے نکلی ہے، اس کے ساتھ پوری قوم کو ساتھ اس کو دینا چاہیے، حکومت کو بھی اسے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، اور بیٹھ کے ان کے ساتھ ان کے مطالبوں کو سنجیدگی کے ساتھ سن کر اس کا فوری حل نکالنا چاہیے، کیونکہ یہ صرف جماعت اسلامی کا مطالبہ نہیں ہے، یہ جماعت اسلامی کا مطالبہ نہیں ہے، 24 کروڑ پاکستانی عوام کا مطالبہ ہے، جس کو آپ نے مہنگائی اور اس ظلم کی چکی کے نیچے جو ہے وہ پیسا ہوا ہے۔ تو اس کے حوالے سے حکومت کو سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ غور کرنا چاہیے، اور باقی بھی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں پی ٹی آئی سمیت، ان کو اس وقت جماعت اسلامی کے ساتھ کندھا ملا کے جو ہے وہ ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ سیاست، اقتدار اور یہ باقی جو معاملات ہے عدالتی، یہ ساری ایک سائڈ پہ بھی رکھیں۔ ابھی سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ مہنگائی اور بجلی کے بلوں کا ہے، تو اس میں ہم توقع کرتے ہیں کہ نہ صرف تمام اپوزیشن جماعتیں بلکہ حکومتی تمام جماعتیں بھی اس کے اوپر متحد ہوں گی، اس ایک نقطے کے اوپر تو متحد ہو جائیں۔ یہ تو اتنا بڑا معاملہ ہے کہ جس سے پوری عوام جو سی ہے وہ بڑے شدید طریقے سے متاثر ہو رہی ہے، تو ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ سب مل بیٹھ کر کم از کم ابھی پہلے سٹیپ کے اوپر جو ہے وہ اس معاملے کو حل کریں گے، اور عوام کو اس مشکل اور اس شدید جو ناانصافی اور ظلم پر مبنی جو یہ معاملہ ہے بجلی کے بلوں کا، اسے چھٹکارا دیں گے۔ تیسرا آخر میں ناظرین، ہماری سیاست ہر دور میں ہی جو ہے وہ جسے کہیں کہ جنگ و جدل کا وہ رہی ہے، اس میں جو پارٹیاں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات شدید نظر آئے ہیں، اور افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ
نظریاتی اختلافات کے بجائے آپ ذاتی اختلافات کے اوپر آ جاتے ہیں، اور اس وقت ہماری جو ملک کی سیاست ہے وہ 100% ذاتی مخالفت کے اوپر چل رہی ہے، کوئی نظریاتی مخالفت نہیں ہے، کوئی اور معاملہ نہیں ہے، ذاتی دشمنیوں تک پہنچ چکے ہیں، اور اس میں خواتین کا جو ساتھ جو رویہ ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے، وہ نہ ہی ہمارے اسلامی اور نہ ہی ہمارے اخلاقی قدروں سے مطابقت رکھتا ہے۔ جس طریقے سے عظمیٰ بخاری صاحبہ کی ویڈیوز کے حوالے سے ایک معاملہ سامنے آیا ہے اور جس طرح اس کو اچھالا جا رہا ہے، یہ قطعی ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ہم مسلمان ہیں، کو خدا کا نام لیں، کیا ہم نے مرنا نہیں ہے، کہ اللہ کو جان نہیں دینی، ان چیزوں کا آپ کس طرح دفاع کریں گے آگے جا کر؟ تو خدا کا نام لیں، وہ کسی بھی پارٹی کی خواتین ہوں، اگر وہ سیاست میں آئی گئی ہیں تو مہربانی کر کے ان کو کم از کم آپ اس طرح کے معاملات سے علیحدہ رکھیں۔ آپ جو مرد حضرات ہیں، سیاستدان ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو سلوک کر سکتے ہیں وہ بے شک کرتے رہیں، حالانکہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک اخلاقی دائرے کے اندر رہ کر جن سے ہمارے سیاست ہونی چاہیے۔ لیکن بہرحال خواتین کے حوالے سے، وہ کسی بھی پارٹی کی خواتین ہوں، ان کے حوالے سے اگر اس طرح کا کوئی فعل سامنے آتا ہے، کوئی بیان سامنے آتا ہے، کوئی معاملہ سامنے آتا ہے، تو وہ انتہائی افسوسناک ہوتا ہے، اس سے انتہائی دکھ اور تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ساری پارٹیوں کو کم از کم اس چیز کے اوپر ایک SOP بنا لینا چاہیے کہ وہ اپنی اپنی پارٹیوں کی خواتین کو کسی صورت میں اس سیاست میں وہ نہیں دھکیلیں گے، اس گندی سیاست میں نہیں دھکیلیں گے اور ان کو ٹارگٹ نہیں کریں گے۔ اور خود خواتین کو بھی جو سیاست کر رہی ہیں ان کو بھی ایک چھوٹی سی درخواست اور ریکویسٹ ہے اس فورم سے، ہمارے چینل کے فورم سے، کہ وہ بھی اپنی لینگویج، اپنی گفتگو اس طرح کی رکھیں۔ آپ مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، آپ کی گفتگو جو سی ہے وہ نسلوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، تو آپ بھی اپنا رویہ، اپنی گفتگو ایک اخلاق اور ایک تہذیب کے دائرے میں رکھ کے جو سے وہ کریں۔ جب آپ خود خواتین ایک دوسروں کے خلاف انتہائی سنگین قسم کے الزامات اور بیانات دیتی ہیں تو پھر دوسروں کو بھی موقع ملتا ہے۔ تو یہ تھے ناظرین آج کا ولاگ، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ توصیف بھٹی کو اجازت، اللہ حافظ۔